को हम लोग इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसका पॉलिटिकल इवेंट्स मेजर जो यरूशलेम के अंदर हुए थे, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा जियोग्राफिया देख लेते हैं। ये जो सेकंड स्लाइड है आपको नजर आ रहा होगी, ये यरूशलेम का ये मैप है जहाँ पर ये स्टार लगा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस जगह पर यरूशलेम है, ये इसराइल का मैप है। और इसके ये डेड सी और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान वाक़ है। वेस्ट एशिया का इसको फेमस सिटी बोला जाता है। और प्रोजेक्ट ओवरव्यू में हम जो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, हम लोग टाइम लाइन के एतबार से जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे उनको देखेंगे, और फिर कौन कौन सी मुख्तलिफ कौमों ने यरूशलेम पर आके रूल किया उनको देखेंगे, और फिर इसके इस खिते के ऊपर जो भी रिलीजियस इम्पैक्ट हुए थ्रू आउट द हिस्ट्री, जो फेमस रिलीजन्स हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों रिलीजन के इस खिते पर क्या क्या असरात हुए उनको देखेंगे। और बनी इसराइल की एग्जिस्टेंस फ्रॉम 305 ईयर्स, ये इसलिए बनी इसराइल को यहाँ पर काउंट किया जा रहा है क्योंकि ये वो कौम है जो सबसे पुरानी कौम है, बनी इसराइल, जो कि यरूशलेम में रहे और अभी भी वहां पर मौजूद हैं। इनकी क्या हिस्ट्री है, इनको साथ साथ हम देखेंगे। सो ये काफ़ी जो मेरा टाइमलाइन था वो उसको हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइमलाइन से शुरू करेंगे और हम इसको लेके आएंगे इस्लामिक रूल तक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो टाइम था वो तकरीबन 1800 BC का टाइम है, और फिर जो मुस्लिम रूल का टाइम है वो 800 AD तक का टाइम है। यहाँ तक आज हम इसको करेंगे, देखते हैं कि हम इससे क्या सीख पाते हैं। और टाइमलाइन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बिब्लिकल टाइम होता है जिसमें बाइबल, तोरा, ये बिब्लिकल लिटरेचर का दौर था जिसमें आसमानी किताबें नाजिल की गई थी, और हमें हिस्ट्री का ज़्यादा लिटरेचर जो है वो इस हिस्से का मिलता है बाइबल से, तोरा से। और जहाँ पे हमारे रेफरेंसेस, ये प्रेजेंटेशन बनाते हुए भी मुझे ज़्यादा रेफरेंसेस उनकी किताबों से कोट करने पड़े, और कुछ रेफरेंसेस मुझे कुरान से लेने पड़े, और इसलिए इस टाइम को बिब्लिकल टाइम्स कहते हैं। ये 1200 BC से 1200 तक तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम तक नाजिल हो चुकी थी। सो 1200 से आगे 586 या इससे भी आगे हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, यानी कि 1200 से 100 BC तक का जो टाइम है वो बिब्लिकल टाइम है। उसके बाद बेटे साइड पे हो जाएं। ओके, यस, आगे जो हमारा टाइम स्टार्ट होता है वो रोमन रूल का है। रोमन रूल ने 63 BC में यरूशलेम पर हमला किया था और यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई थी, और रोमन ने तकरीबन 700 साल तक यहाँ पर हुकूमत की, इसलिए इस टाइम ड्यूरेशन को हम रोमन रूल कहते हैं। उसके बाद जो टाइम था वो हमारा इस्लामिक रूल था। रोमन रूल के दौरान क्रिश्चियनिटी फैली थी। आप इसको ये माइंड में रखिएगा कि ये वो वक्त था जब क्रिश्चियंस की यहाँ पर हुकूमत थी, और बिब्लिकल टाइम पर यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत थी, और इस्लामिक टाइम पे फिर इस्लाम की तरफ आ जाएं कि इस्लामिक हुकूमत यहाँ तक आ चुकी थी। ये 636 AD से 800 बल्कि ऑनवर्ड ये रहा, लेकिन हम आज 800 तक ही इसको करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया? एक दफ़ा मुझे क्लियर कर दें प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल निशा, आगे बिल्कुल समझ जी, गए। इसी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है। आगे हम तफसील में जाते हैं। बिब्लिकल टाइम से पहले भी कुछ हो रहा था, बहुत मेजर मेजर इंसिडेंट हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस ज़मीन, जो यरूशलेम की ज़मीन है, इसको आबाद किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो नबी थे जिन्होंने हिजाज की सरजमीन को भी आबाद किया था, मक्का की ज़मीन को। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इराक में जो भी वाक़यात हुए, और उन वाक़यात के बाद फिर उनको हिजरत करना पड़ी अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे लूत अलैहिस्सलाम के साथ। वो यहाँ से इजिप्ट गए थे पहले, और इजिप्ट से फिर फ़ैरो का जो एक वाक़या हुआ था,
پھر وہاں سے انہوں نے ایجپٹ سے ایک اور شادی کی، ان کی ایک اور بیوی تھی ہاجرہ علیہ السلام، اور وہاں سے شادی کر کے وہ واپس پھر یروشلم آ کے آباد ہوئے تھے۔ اب ہاجرہ علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو وہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز چھوڑ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنے میجر انسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ یہ پرپل ڈاٹڈ لائن حجاز اور جو ریڈ ڈاٹڈ لائن ہے یہ ایجپٹ، دونوں کی طرف جرنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور جو سالڈ ریڈ لائن ہے یہاں سے وہ مکمل ہجرت کر کے تھے عراق سے۔ اب ان دونوں سٹیز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ حجاز میں اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، اور یروشلم میں پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر آگے سے بہت ساری کثیر اولادیں تھیں، 10-11 جو مینشن کی جاتی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ اسرائیل بھی تھا، ان کا لقب اسرائیل تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولادوں کو آگے سے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولادیں۔ اب یہاں پر ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے اس ٹائم پہ یعقوب علیہ السلام کے، ان کے بھائی وہ اپنے بھائیوں کی کنسپائریسی کی وجہ سے مصر جا پہنچتے ہیں، اور پھر کچھ سال جب وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو وہ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں ایجپٹ کے۔ وہ سورہ یوسف کا سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ہم لوگ اس کو جانتے بھی ہیں۔ اینڈ اس سے پہلے پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم پہ جو سرزمین یروشلم ہے یہاں پر قحط آ جاتا ہے، فیمن اکر ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ خوراک کی تلاش میں جاتے ہیں ایجپٹ، اور وہاں پر یہ یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں، اور پھر ان کی مہربانی کی وجہ سے یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ ایجپٹ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 70 افراد تھے۔ یہ ڈائریکٹ اولادیں تھیں یعقوب علیہ السلام کی، ان کی بیویاں تھیں، اور ان کے پوتے اور پڑ پوتے، اور اس طرح سے ان کی اولادیں۔ یہ تقریباً 70 افراد جو ہیں یہ یروشلم سے ایجپٹ جا بستے ہیں، اور یہاں پر یہ بہت لاڈلے ہوتے ہیں ایجپشن گورنمنٹ کے، اور ان کو بڑی مراعات دی جاتی ہیں، بڑے خوشی سے یہ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان لوگوں کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وہاں پر کثیر تعداد میں چونکہ خود بھی ہوتے ہیں، اور اتنی زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور ان کے اتنے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد اچانک بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے، اور ان کا بھی خاص مقام ہوتا ہے ایجپٹ میں، کیونکہ ایجپٹ والوں کو ان کی وجہ سے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے قحط سے پناہ ملی تھی، تو وہ اس احسان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہاں پر فیروز کی حکومت آ جاتی ہے۔ اب فیروز کو ان کی بڑھتی ہوئی اہمیت سے بہت خوف آنے لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تعداد میں اور ہر چیز میں ہم سے اتنے آگے نکل رہے ہیں، ایک دن یہی نہ ہم پہ قبضہ کر لیں۔ اب انسان کی جو پاور کی خواہش ہے اور اس کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، وہ اس سے دوسرے لوگوں سے انسیکیور کر کے اس کو پاور سے ہٹا کے اپنا تسلط چاہتا ہے انسان۔ تو فیروز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، انہوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا، ان سے یہ بلڈنگ پروجیکٹس کے ان کے بہت مشکل کام ان سے لینے لگے، اور ان کی زندگی خراب کر دی، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنے لگے، اور اسی طریقے سے یہاں پر تقریباً 1300 سے 1400 یعنی کہ 400 سال جو ہے ان کے اسرائیلیوں کے ایجپٹ میں گزر جاتے ہیں۔ 400 سال بعد یوسف علیہ السلام سے بعد کا یہ ٹائم ہے، یوسف علیہ السلام کے ٹائم سے 400 سال تک یہ یہاں پہ رہتے ہیں، اور پھر 13 to 1400 BC کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اس ٹائم کیا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے یہاں پر، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں، اور فرعون سے جو بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ میرے خاندان کے تمام افراد کو آزاد کرو، ہم واپس اپنی سرزمین پر جانا چاہتے ہیں یروشلم۔ تو وہ فیرو نہیں مانتا۔ اب ایکسوڈس کی جو کتاب ہے وہ جب میں پڑھ رہی تھی تو اس کتاب کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ ہم اپنی سرزمین پر جا رہے ہیں اپنے خدا کی عبادت کرنے اور قربانی دینے، کیونکہ ہمارا قربانی کا وقت ہے اور تم نے ہمیں قید کر کے رکھا ہے،
تو ہم جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیویاں بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم اپنا مال بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارے سارے جانور بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، مطلب ہر چیز جتنی بھی ہماری بلونگنگز ہیں یہاں سے مصر میں ہم اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، اور سب ساتھ لے کے ہم یروشلم جائیں گے اور عبادت کریں گے۔ تو اب فیرو ان کو اجازت نہیں دیتا، تو فیرو پر پھر طرح طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی مینڈکو کا عذاب آتا ہے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آتا ہے، کبھی زلزلے، کبھی ایسی طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو پھر فیرو ڈر کے اجازت دے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ لے کے جا سکتے ہو ان کو، اپنے لشکر کو، سب کو، بنی اسرائیل کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب نکلتے ہیں، تقریباً یہ 1200 BC کا ٹائم ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام یروشلم کی سرزمین سے نکل کے ایجپٹ کی سرزمین سے نکل کے یروشلم کا سفر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہوگا، یہ جو پرپل ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ ساری موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جرنی ہے۔ یہ ادھر سے نکلتے ہیں ایجپٹ سے، اور پھر سفر کرتے ہوئے یروشلم جا پہنچتے ہیں سینائی پیننسولا سے، اور پھر جب ان کا جو پیچھا کرتا ہے فرعون اپنے لشکر سمیت، تو یہ جو مقام ہے پائی ہاہیروت، یہ وہ مقام ہے نمبر 3 پہ جہاں پر فیرو کا لشکر ریڈ سی میں ڈوب کے غرق ہوا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی جرنی آگے جاری رکھتے ہوئے اس سفر کو آگے چلتے جاتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر اسی پیننسولا کے اندر ایک ایسا مقام ہے جس کے بارے میں ہم ابھی کسی سچائی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون سا مقام ہے، کس جگہ پر ہے، جہاں پر کوہ طور ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں کوہ طور کہاں ہے، اور اس جگہ پر جو موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اسی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام ایک یروشلم میں کی سرزمین میں داخل نہیں ہو پاتے، یہاں پر ایک مقام ہے نیبو، یہ 15 نمبر پر نظر آ رہا ہوگا، یہ بہت چھوٹا سا پکچر ہے، آپ کو صحیح واضح نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہاں پر ماؤنٹ نیبو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کا نام نیبو ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ وہ یروشلم میں انٹر نہیں ہو پاتے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے وہ شہر دکھا دے، تو اس پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے پھر یہ سالٹ سی کے پار یروشلم کا شہر دیکھا تھا دور سے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس ٹائم پہ بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر، مطلب ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے پیغمبر آئے، قرآن میں بھی ہے نا، یہ اپنے پیغمبروں کو قتل کرتے، ان کو ایذا پہنچاتے۔ تو اس دوران ان کے بیچ میں ایک اور پیغمبر تھے، یوشع علیہ السلام۔ یوشع علیہ السلام پھر ان کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں اور ان کو لے کے یروشلم کی سرزمین پر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سارے قبیلوں کی شکل میں آباد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آلریڈی یروشلم کے اندر اس وقت تک 2 اور قبیلے آ کر آباد ہو چکے تھے، ایک تھے کینانائٹس اور دوسرے تھے فلسطینینز۔ اب کینانائٹس اور فلسطینی شدید مخالفت کرتے ہیں بنی اسرائیل کی اور یہاں پر آ کر آباد ہونے کی، اور ان کی جنگیں جاری رہتی ہیں۔ اس طرح تقریباً 175 سال گزر جاتے ہیں کہ وہ ٹرائبل سسٹم کی صورت میں رہتے ہیں۔ پہلے جو انہوں نے اپنی monarchy کریٹ کی تھی وہ ٹرائبل monarchy تھی، ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا اور اپنے قبیلے کی پولیٹیکل، اکنامیکل، ہر قسم کے ایڈمنسٹریٹو افیئرس کو دیکھتا تھا۔ کوئی خاص کنگڈم، کوئی ایک ان کا سربراہ نہیں تھا، کنگ جس کو کہتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ 175 ایئرز گزر جانے کے بعد کینانائٹس اور فلسطینیز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں ان سے مقابلے میں، اور وہ ان کے ساتھ ایک جنگ کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو یونائٹ ہو کے لڑنا چاہیے، ہمارا ایک کنگ ہونا چاہیے، ہم اس کی نگرانی میں لڑیں۔ تو پھر یہ طالوت علیہ السلام کو ان کے بیچ اس ٹائم پہ بھی ایک نبی تھے، وہ قرآن میں بھی اس نبی کا نام تو ایسا جب میں پڑھی تھی مجھے مینشن نہیں تھا، لیکن ایک نبی ان کے بیچ میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم طالوت کو اپنا کنگ بنا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس کو اپنا کنگ بنائیں، اس کے پاس تو دولت اور جائیداد بھی نہیں، یہ امیر آدمی نہیں ہے۔ تو طالوت علیہ السلام نے پھر کہا کہ تو ان کے جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا جو کنگ وہ بنے جو دولت اور جائیداد میں بہت زیادہ ہو، بلکہ کنگ وہ شخص ہے جس کو جو ایڈمنسٹریٹو کاموں کو صحیح طرح سے جانتا ہے
اور تم سے اس کی صحت بھی اچھی ہے، یہ طاقت میں تم سے بہتر ہے اور فیصلے میں تم سے بہتر ہے۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر یہ واقعات یہ لکھے ہوئے پورا، اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے یہودی جو ہیں وہ طالوت علیہ السلام کو اپنا کنگ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو سمجھ آئے؟ یہ 125 کا ٹائم ہے۔ جی سمجھ آتی سسٹر جی نسا، اس میں نا میں ذرا پوائنٹ تو ایڈ کر دوں کہ ہم یہاں پہ نے پہلے بھی واقعات پڑھے ہوئے ہیں باقی ہسٹری لیکچرز میں۔ تو ایک تو ٹھیک ہے۔ یہ کہ یہ برونز ایج کا ٹائم ہے، اور یہ جو ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا، اس ٹائم دنیا میں پوری طرح کیوس پھیلا ہوا ہے ایسٹ کی دنیا میں نا، جو سی پیپل آ گئے تھے، وہ سارے واقعات جو ہم نے برونز ایج کے اندر پڑھے تھے۔ اور دوسرا یہاں پہ بھی انہوں نے جو نسا نے بتایا کہ جو 175 ایئرس کا پیریڈ ہے نا، جس میں ٹرائبل سیٹلمنٹ تھیں اور وہ سارا کچھ، اس کے اندر آپ جو ہے وہ پریزنٹیشن کھول ہی دیں، اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ اس میں جب یہ وارز کر رہے تھے نا فلسطینیوں کے خلاف بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کینانائٹس تھے اور ان کے خلاف، تو جب بنی اسرائیل جو لڑ رہی تھی اس میں نبیوں کی انڈر جو تھے نا، یہ آرک آف دا کووننٹ کا استعمال کر رہے تھے، تابوت سکینہ کا استعمال کر رہے تھے ان جنگوں میں۔ اور وہ کافی ڈیٹیل ذکر ہے اس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ کیا کیا تھا تابوت کے ساتھ، اور تابوت کے اندر بہت ساری طاقتیں تھیں جس کا استعمال کر کے بڑے بڑے انہوں نے شہروں کی دیواریں گرا دی تھیں، اور یہ سو آن، اور نبیوں کی نگرانی کے اندر یہ کام چل رہا تھا کافی دیر۔ اینڈ آفٹر دس یہ ہوا کہ ان کی آخر کار وہ جو تابوت تھا نا، وہ آخر کار فلسطینیوں کے ہاتھ آ گیا، جو تابوت سکینہ تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ چھینا گیا۔ ایک یہ جنگ ہار گئے تھے فلسطینیوں کے خلاف، اور جب وہ اور پھر جب وہ تابوت ان کے پاس گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر، اسپیشلی سیمیول کی بک کے اندر، کہ وہ تابوت نے ان کو بہت نقصان پہنچایا، ان کی بیسکلی ان کے قہر سالی آئی اور ان کے اوپر بہت مشکلات آئیں، ان فلسطینیوں کے اوپر، ان کینانائٹس کے اوپر، اور پھر انہوں نے آخر کار وہ تابوت جو ہے نا وہ کوشش کی کہ نکال دیں اپنے پاس سے، ان کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل اس کو سنبھال سکتی ہے۔ تو اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بیسکلی پورا کیا تھا بنی اسرائیل سے، اور تابوت جو ہے نا وہ واپس بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ پہ یہ ایونٹ بھی ایک چل رہا تھا، تو میں نے کہا میں اس کا مینشن یہاں پہ ضرور کر دوں۔ اب آپ نسا کنٹینیو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ میں اس بارے میں کافی کیوریس تھی، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ تابوت ان کے پاس تھا تو ان سے چلا کہاں گیا، مطلب کیونکہ یہ وہی جو آیتیں ہیں نا تالوت والی قرآن مجید میں، تالوت والی جو آیتیں ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تابوت بھی واپس کر دیا جب انہوں نے کنگ سول کو اپنا کنگ بنایا تھا نا۔ ٹھیک ہے، جب پہلی منارکی انہوں نے قائم کی تھی تو اس دوران وہ کنگ وہ ان کے پاس واپس کر دیا گیا۔ تو میرے ذہن کے اندر یہ سوال آتا تھا کہ کیسے مطلب واپس کیا، مطلب وہ گیا کدھر تھا؟ تو تھینک یو وہ فار بیسکلی یہ گیونگ می ہوا دس تھا انفارمیشن۔ کہ تابوت کا جو میں نے بتایا نا کہ فلسطینیوں نے واپس کارٹ میں ڈال کے بھیجنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے سے کہیں سے دور نکل جائے، ان کا نقصان ہو رہا تھا، اور وہ ایونچولی ان کے پاس پہنچا۔ بیسکلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا تھا واپس تابوت، اور بنی اسرائیل کا سورہ واپس آ گیا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے آگے کہ سورت بقرہ میں وہ آیت ہے نا کہ وہ فرشتے لے کے آئیں گے، اس میں موسیٰ اور ہارون کے خاندان کی یا ان کی بہت امپورٹنٹ چیزیں اس طرح سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ بہرحال بالکل وہ بالکل ہم آیتوں سے پھر ہم ڈبل چیک کر سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اوکے، 1025 میں فائنلی سب سے پہلی جو کنگڈم ہے نا وہ قائم کرتے ہیں، جس کنگڈم آف اسرائیل کا نام دیتے ہیں اس کو، اور کنگ سول کو اپنا کنگ بناتے ہیں، اور اس کے بعد کنگ سول کی نگرانی میں یہ جنگ لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے 1000 بی سی کا۔ 1000 بی سی میں ایک اور ان کو ریوالٹ ہوتا ہے دوبارہ سے فلسطینینز کی طرف سے۔ فلسطین اس وقت FILISTIN، یہ اس طرح سے اس کے سپیلنگ تھے جو میں نے پڑھے تھے۔ یہ بہت پرانا ایک قبیلہ تھا جو فلسطین، جدھر آج فلسطین ہے نا ادھر ہی یہ آباد تھا، اور انہوں نے جب مخالفت کرنا شروع کی بنی اسرائیل کی کنگڈم کی، تو ان میں نا ایک بہت پاورفل شخص تھا جس کا نام جالوت تھا، انگلش میں اس کو گولائت کہتے ہیں۔ وہ بہت لمبا چوڑا تھا، بہت لمبا اس کا قد تھا، بہت زیادہ طاقتور تھا، اور سارے لوگ اس سے ڈرتے تھے، اور اس نے کہا کہ 1-on-1 مقابلے کے لیے چیلنج کیا۔ اب یہ وہ بندہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، سب اس سے ڈرتے تھے، اور داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔
اب داؤد علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. تو یہ ایک وکٹری تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور داؤد علیہ السلام کی اس بہادری سے کنگ سول بہت زیادہ امپریس ہوئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کی اور ان کو اپنا چیف ایڈوائزر بنا لیا تھا. اور پھر اس کے بعد طالوت علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اور طالوت علیہ السلام کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا، وہ 2 سال کے لیے کنگ بنا، لیکن اس کی بھی وفات ہو گئی. اور پھر داؤد علیہ السلام کنگ بنے تھے، تیسرا کنگ بنے تھے بنی اسرائیل کی کنگڈم کا تیسرا کنگ بنے تھے، کنگ ڈیوڈ. یہ 1000 BC کا ٹائم تھا. اور انہوں نے جو یروشلم ہے، انہوں نے یروشلم کو کیپٹل بنایا، کیپٹل سٹی بنی اسرائیل کی کنگڈم کا. اور یہاں پر بہت سارے بلڈنگ پروجیکٹس سٹارٹ کروائے، ایڈمنسٹریٹو کام کروائے، تجارت کو بڑھایا اور باقی جو کنٹریز کے ساتھ تعلقات استوار کیے. اور ان کے ٹائم کے اوپر سب سے زیادہ ترقی کی تھی بنی اسرائیل نے. اور یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت منظم شہر بن کے آیا تھا یروشلم. یہ 40 سال تک رول کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بیٹے کنگ سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کنگ بنتے تھے. اور انہوں نے بھی ایڈمنسٹریشن آف منارکی اور بلڈنگ پروجیکٹس، ان چیزوں کو اپنے فادر کے نقش قدم پر چلے اور ان چیزوں کو آگے مزید کیری فارورڈ کیا. اور جو پہلا ٹیمپل تھا کنگ آف سولومون، یہ داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ اس کی بنیاد پڑ چکی تھی لیکن مکمل نہیں ہوا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کروایا. اور اس کے بعد جو ہے جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو 930 BC کے ٹائم پہ ایک اور بہت بڑا واقعہ یہاں پر ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جو کنگڈم آف اسرائیل ہے نا، اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا بیٹا ریہوبوام وہ بہت نافرمان اور نااہل تھا اور وہ بہت لوگوں پر بہت زیادہ ٹیکس لگاتا تھا. اور اس سے بہت زیادہ وہ اپنے جو ایڈوائزرز تھے یا پولیٹیکل لیڈرز تھے ان سے مشورہ لینے کی بجائے اپنے دوستوں سے اور ان سے مشورے لیتا تھا ہر کام کرنے کے. اور دوست اس کو الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے جس کی وجہ سے اس نے کنگڈم ساری خراب کر دی تھی. اور دوسری طرف جو دوسری کنگڈم دوسرے جو لوگ تھے، جو 10 قبیلے تھے، شمالی قبیلے. اب یہاں پر نا یہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہوگا، اس میں جو پنک والا پارٹ ہے یہ کنگڈم آف جدہ بن گیا اور دوسرا کنگڈم آف اسرائیل. اب یہ کنگڈم آف جدہ، اس میں سلیمان علیہ السلام کا بیٹا جو تھا ریہوبوام، وہ اس کی حکومت قائم ہوگی. اور جو کنگڈم آف اسرائیل ہے اس میں 10 شمالی، یہ 10 قبیلے تھے اور انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. اور انہوں نے ایک شخص تھا، اس کا نام جیروبوام تھا، اس کو اپنا کنگ بنایا. اور یہ سماریا جو سٹی ہے نا، اس کو انہوں نے نیا کیپٹل بنا دیا تھا کنگڈم آف اسرائیل کا. اور جو کنگڈم آف جدہ ہے اس کا کیپٹل یروشلم ہی رہا. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے تقریباً 200 سال تک یہ لگتے رہے. اب جو جیروبوام تھا کنگڈم آف اسرائیل کا، یہ وہ بندہ تھا جس نے یہاں پر بت پرستی کی بنیاد ڈال دی تھی. پھر یہ جو سمارینز تھے یا کنگڈم آف اسرائیلین، اس کے جو لوگ تھے، یہ آہستہ آہستہ وحدانیت سے نکل کے بت پرستی کا شکار ہونے لگے تھے. اور تقریباً 200 سال تک یہ دونوں آپس میں کنگڈمز کے ان کے کانفلکٹس رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، کبھی ایک جیتتا ہے کبھی دوسرا جیتتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس دوران 701 BC میں سیرین رول آ جاتا ہے. یہ وہ پہلی ایکسٹرنل قوم تھی جو اس دوران ان کے اوپر حملہ کرتی ہے اور ان کو سیج کر لیتی ہے اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کرتی ہے 701 BC میں. اور یہ تقریباً کافی 586 BC تک اپنی حکومت کرتے ہیں. 586 BC میں جو ایسیرینز تھے نا، اس ٹائم پہ عراق، سیریا، ترکی اور کون سا ملک تھا، ایران، یہ یہاں سے نکلے تھے چاروں ملکوں سے. اور ایسیرین کی انہوں نے اپنی حکومت اس پورے ریجنز کے اوپر بنائی تھی، لیونٹ کے اوپر. پھر جو بابلونین اٹیک ہوا 586 میں، تو بابل کا جو بادشاہ تھا بہت نصر، دریائے فرات کے کنارے پر اس وقت ایک شہر آباد تھا، اس شہر کا نام بابل تھا، ادھر سے بابلونین نکلا. اور اس کا جو بادشاہ تھا بہت نصر، اس نے پھر اسیرینز رول ختم کیا اپنے اس پورے خطے میں اور پھر اس نے اپنی حکومت قائم کی. اور پھر اسی طرح یہ یروشلم پہنچ گیا اور وہاں پر یروشلم کی اس نے کہتے ہیں نا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دینا، وہ شہر جو اتنا حسین تھا داؤد علیہ السلام نے بنایا ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ مطلب کہ ایک شاہکار شہر تھا. اور اس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کا ٹیمپل توڑ دیا، نام نشان کوئی چیز نہیں رہی، جیسے لگتا تھا جیسے ویران کوئی
ایسی جگہ ہو جہاں پر کبھی کوئی نہ انسان تھے اور نہ کبھی کوئی جانور اور نہ کبھی کوئی آ کے آباد ہوا، اور یہودیوں کو قتل کر کے باقی کے جتنے بھی لوگ بچے تھے، جن میں سے جو زیادہ تربیت یافتہ افراد تھے جو اس کے کام آ سکتے تھے، ان کو اپنے ساتھ یہ لے گیا، اور اس کے ساتھ 2 نبی بھی تھے، دانیال علیہ السلام بھی اس قافلے میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہاں پر پرشین رول آ جاتا ہے۔ پرشین جو کنگ سائرس ہے، وہ اس کی جب حکومت آتی ہے تو وہ یہودیوں پر کافی مہربانی کرتا ہے، اور وہ یروشلم میں ان کو واپس لے کے آتا ہے، ان کے لیے دوسرا ان کا ٹیمپل بنواتا ہے، سیکنڈ ٹیمپل، جس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ سیکنڈ ٹیمپل یہ اس ٹائپ کا اس نے بنوایا تھا ان کے لیے۔ سیکنڈ ٹیمپل وہ جب ان کے لیے بنواتا ہے، یہ تقریباً 516 کی بات ہے کہ آپ مزید پیچھے آ جائیں، تو اس ٹائم پہ یہ واپس، اس ٹائم تک یہ واپس آ چکے تھے، اور یہودی آ کے اپنا وہ سارا لائف سٹائل دوبارہ سے انہوں نے سٹارٹ کر دیا، اپنی عبادتیں اور ٹیمپل بنانا، اور آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے یروشلم کے شہر کو آباد کرنا شروع کیا، لیکن obviously اس لیول پر نہیں تھا جس لیول پر داؤد علیہ السلام اور کنگ سلیمان نے بنایا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر ہیلنسٹک رول آ جاتا ہے، اور وہ تقریباً اس سے بھی یہودی مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ 400-500 سال تک ان کی آپس میں ریوالٹس رہتے ہیں کنگ ہیروڈ کے، اور الیگزینڈر دی گریٹ نے بھی یہاں پر حکومت کی، اور اس کے بعد کنگ ہیروڈ اور ان کی ہیلنسٹک پیریڈ، یہ گریس کی ہی حکومت کے چھوٹے چھوٹے پارٹ تھے جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی منارکیز اپنی بنا کے جس پورے خطے میں آباد تھے، تو اسی طرح یہ یروشلم میں بھی آباد تھے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ 63 بی سی کا ٹائم آ جاتا ہے، اس طرح 63 بی سی میں رومن سب سے پہلے یہاں پر حملہ کرتے ہیں۔ رومن رول جنرل کنگ پومپی، یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے انٹری کی تھی یروشلم میں، اور اس نے یروشلم کو سیج کر لیا، یہاں پہ قبضہ کر لیا، لیکن کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے یہودیوں کو مذہبی آزادی دی تھی، ان کو سختی نہیں کی تھی ان کے ریلیجن کے اوپر، یا ان کی عبادت گاہیں نہیں توڑی تھیں، اور ایسے قائم و دائم رہنے دیا۔ اور اس ٹائم پہ پھر 2 لوگ وہاں پہ اب آباد ہونا شروع ہو گئے، ایک وہ باشندے تھے جو روم کی حکومت کے لوگ تھے جو مختلف علاقوں سے آ کر یروشلم میں آباد ہونے لگے تھے، ان کو جینٹائلز بولا جاتا ہے، اور جینٹائلز کا جو ریلیجن تھا وہ پیگن تھے، مونوتھیسٹک تھے، پولیتھیسٹک تھے، اور پھر جوز مونوتھیسٹک تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کی یہودی بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اپنے آپ اپنے سے کم تر سمجھتے تھے وہ رومنس کو، اور آئے دن ان سے ریوالٹ کرتے رہتے تھے، جس میں ریلیجیس کازز بھی بہت زیادہ تھی کہ تم لوگ بت پرست ہو، ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے کچھ عرصہ بعد یہ وہ ٹائم ہوتا ہے 1 سے 33 اے ڈی کا ٹائم۔ یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ واقعہ ہو رہا ہے، وہ ہوتا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اب یروشلم کے پاس ہی ایک سٹی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بیت لہم کہتے ہیں اس کو۔ اس سٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اور ان کا پیدا ہونے کا جو قصہ ہے، اس کے بعد انہوں نے یہاں پر کرسچینٹی جب بڑے ہوئے، تقریباً 29 to 30 ایئر کی ایج تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، جب انہوں نے ٹیمپل میں جو یہودی بشپس تھے ڈائریکٹ ان کو للکارا، اور ان کی ٹیمپل میں جو تورات کے قانون کی خلاف ورزی اور کس طریقے سے وہ سودی نظام چلاتے تھے، اور اپنا لائف سٹائل انہوں نے تورات کی بجائے مطلب وہ اپنی غرض کے لیے انہوں نے چینج کر دیا ہوا تھا تورات کے قانون کو، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف ریوولٹ نہیں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے اور ان کو للکارتے مناظرے کے لیے، اور اس طرح یہودی ان سے بہت زیادہ اپنے لیے اپنی پاور کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو تھریٹس محسوس کرنے لگے تھے جو یہودی پادری تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے رومن کی گورنمنٹ، کیونکہ آئے دن وہاں پر کوئی نہ کوئی فساد ہوا رہتا تھا، جیسے ایک سٹی میں ایک بندہ آ گیا، وہ ان کے نزدیک ایک نیا بندہ آ گیا جو لوگوں کو بلاسفیمی کے نام پر اب کسی نئی چیز کا پیروکار ہے، اور وہ بلاسفیمی کے الزام لگاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور پھر یہ ہوا کہ
یہ ساری چیزیں رومن گورنمنٹ کی جو گورنرز تھے ان کی آبزرویشن میں بھی تھیں، تو انہوں نے بھی یہودیوں نے پھر رومنز کے ساتھ مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور پونٹیس پائلٹ جو تھا رومن گورنر تھا اس وقت جدا کا، جس نے یہ ان کو پرمیشن دی تھی یا آرڈر جاری کیے تھے کہ کروسیفائی کر دو جیسس کو۔ اور اس کے بعد جب وہ کروسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن جو وہاں پر دوسرے تھے جو پاسٹرز وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، ان کو ماننے والے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ ٹائم جو گزارا تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پریچنگ آگے بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ مل کر پادریوں کے خلاف آئے دن وہ ٹیمپلز کے سامنے پروٹیسٹ کرنے لگے تھے کہ انہوں نے جیزس کو کیوں پروسیکیوٹ کیا۔ اس کے بعد انہی جو پادری تھے اس ٹائم پہ ٹیمپل کے جو یہودی پادری تھے، ان میں سے ایک پادری جو ہے وہ فرینڈ تھا پال کا، وہ پال کے بہت زیادہ قریبی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور وہ بشپ تھا وہاں پہ۔ اور پال جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ پال جو رومن کی حکومت کا ایک باشندہ تھا، وہ رومن تھا، اس کے پاس نیشنلٹی تھی روم کی، جس کا وہ فائدہ اٹھاتا تھا اور پورے روم میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ پال کا ایک ٹیچر تھا جس کا نام گیمالیل تھا، اس نے انٹرپریٹیشن آف لا کی تعلیم بھی لی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے لا آف موزیز کو بھی پڑھا ہوا تھا، اور یہ بہت کلوز تھا یہودی پادریوں کے، مطلب بہت ایک فیمس اور جانا پہچانا اور طاقتور آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پال کو بھیجا جاتا ہے جو بشپس تھے وہاں پر، ان کے ساتھ، ان کے ایک قافلے کے ساتھ، تاکہ اس وقت دماسکس سیریا میں بھی کرسچینٹی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی تھی نا، تو وہاں پر اس کو بھیجا گیا کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ باغی ہو چکے ہیں، وہ جو کرسچینٹی قبول کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے یہ باغی ہو گئے ہیں، ان کو مار دو، تو وہ وہاں پر جا رہے تھے ان باغیوں کو مارنے، تو رستے میں اس نے کہا کہ میں گیا تو واپس آ کے بتا رہا تھا کہ مجھے الہام ہوئے ہیں کہ مجھ سے ڈائریکٹ جیزس نے مجھ سے بات کی ہے، اور جیزس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں جو تمہیں کہوں گا تم نے وہ چیزیں آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب کرسچینٹی قبول کر لیتا ہے۔ کرسچینٹی تو خیر اس وقت نہیں تھی، وہ عیسیٰ کی تعلیمات پر ہم کہیں گے کہ عیسیٰ کی تعلیمات پر وہ اس کے بقول میں ایمان لے آیا ہوں۔ اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس کا، کیونکہ وہ کافی طاقتور تھا، جب ایمان لے کے آیا تو جو اپوسٹلز تھے باقی، جس میں سے سینٹ پیٹر اور سائمن پیٹر اور جان، یہ ان لوگوں کو ایک طاقت ملتی ہے، یہ سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ پال جو ہے وہ اب ہم میں سے ہے۔ تو یہ پھر کیا کرتا ہے کہ یہ پورے روم میں نکلتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ برناباس ہوتا ہے، برناباس بھی کافی جگہ پر اس کے ساتھ جاتا ہے لیکن ہر جگہ پر نہیں جاتا۔ تو جب یہ پورے روم میں نکلتا ہے نا، تو اس وقت برناباس اس کے ساتھ نہیں تھا۔ برناباس بھی ان کا ایک اپوسٹل تھا کرسچنز کا۔ اب یہ پورے روم میں پھر کے آتا ہے واپس، تو آ کے اس کا ایک سیٹنگ ہوتی ہے باقی کے جو اپوسٹلز تھے ان کے ساتھ، جس میں سائمن پیٹر تھا، جان تھا، برناباس، ان کے ساتھ پورا ایک مناظرہ ہوتا ہے جس میں یہ جو لا آف موزیس تھا اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں جنٹائل سے ملا ہوں، وہ اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جب ہم لوگ ان لوگوں کو جیزس کی تعلیمات کی تعلیم دے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے نا ان کے قانون تقریباً سیملر ہوتے ہیں، لیکن ہر قانون ایسا نہیں ہوتا جیسے موزیس آف لا کا جو موزیس لا ہے، کیونکہ موزیس لا بہت سارے لوگوں کے لیے قبول کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے ایک خطے میں رہتے ہیں تو کسی اور خطے میں جا کے ہم کہیں کہ یہ والا قانون نافذ کر دو، تو وہ ادھر کے لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح جو موزیس لا ہے جس میں سے سرکمسیژن ہے، یا ہمیں کیسے کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے پینا ہے، کس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے، جنٹائل کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جنٹائلز کے لیے صرف یہ قابل قبول ہے کہ وہ جیزس کو قبول کریں، اور جیزس کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یا لا آف تورا ہے، لا آف موزیز ہے، وہ قبول کرنا ضروری نہیں ہے، بس جیزس کو قبول کر لیں۔ تو اس نے یہ والا ورژن پیش کیا،
اور یہی وہ بندہ تھا جس نے جو عیسیٰ کی تعلیمات کو انٹرپریٹ کیا، اور اسی بندے نے ان تعلیمات کو کرسچینٹی کا نام دیا اور ان تعلیمات کے ماننے والوں کو کرسچنس کا نام دیا۔ اس کے بعد یہ 63 اے ڈی میں اس کو ویسے جیل ہو جاتی ہے، رومنز اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ آئے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے تھے اس کی شے کے اوپر۔ تو رومنز اور یہودی اس سے بہت زیادہ غم و غصہ ہوتے ہیں۔ اس کا جو اپنا بیسٹ فرینڈ تھا وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کو رومن کی جیل میں جب بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی اس کی وفات ہو جاتی ہے 63 اے ڈی میں۔ اس کے بعد رومن رول کے اندر اب روم میں ہوتا کیا کہ کرسچینٹی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ وہی ورژن پھیل رہا ہوتا ہے جو پولین ورژن تھا۔ پال نے 14 کتابیں بھی لکھی تھی جن کو پالین ایپسٹلز بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ فیمس تھے اس ٹائم پہ ابھی بھی۔ اور پھر آہستہ آتا ہے کہ اسی دوران جو یہودی ہیں وہ ایک تو کرسچن سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ جو رومن کی گورنمنٹ تھی ان کے اوپر اس کے خلاف بھی بغاوتیں جاری رکھتے تھے، ان کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے۔ جب ان کی اتنی بغاوتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر رومن کی جو حکومت ہے اس کو پھر فائنلی ریزسٹنس کرنی پڑتی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری منظم فوج تیار کرتے ہیں اور جیوز کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جیوز کا سیکنڈ جو ٹیمپل ہوتا ہے اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، بہت زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیتے ہیں، باقی جتنے یہودی تھے نا ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو سیکنڈ ڈائسپورا آف جیوز کہتے ہیں۔ اب پہلا ڈائسپورا بابلونین کے ٹائم پہ ہوا تھا، اور دوسرا جو ہے یہ رومن کے ٹائم پہ ہوا تھا۔ اس کے بعد 73 اے ڈی میں 3 سال بعد ایک مسادہ کا بہت فیمس ان کا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ مسادہ فورٹریس یہاں پر ایک پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی یہ اتنی تیکھی اور اتنی اونچی ہے کہ اس پر ایک ٹائم پہ صرف جو اس کا پاتھ بنا ہوا ہے ایک ٹائم پہ ایک ہی بندہ اس کے اوپر چڑھ سکتا ہے، اور یہ اتنی اونچی بنائی گئی تھی۔ اور یہ جب ان پر یونانیوں کی حکومت تھی تو یونانی جو کنگ ہیرڈ تھا اس نے اپنے لیے اس کو بنایا تھا، اس کے اوپر اپنا پہاڑی کو نہیں، پہاڑی کے اوپر ایک قلعہ بنایا تھا اپنی حفاظت کے لیے، اور یہاں پہ رہتا تھا۔ تو یہ کچھ یہودی تھے، ان یہودیوں کی جماعت تھی، اور یہ اس پہاڑی پر چڑھ گئے تھے سارے پناہ کے لیے تاکہ رومنس ہمیں قتل نہ کر دیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ رومنس 1 سال تک اس پہاڑی کا محاصرہ کیے رکھتے ہیں کہ جب نیچے اتریں گے ہم انہیں قتل کر دیں گے، لیکن وہ نیچے نہیں اترتے۔ پھر جب رومنز بلاخر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب وہ نہ کسی طریقے انتظامات کر کے اوپر جا کے ان سے جنگ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ یہودی رومنز ہمیں ماریں گے، ہماری عورتوں کو زد و کوب کریں گے، ہمارے بچوں کو ماریں گے اور ہمیں بہت ذلیل کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے ہاتھوں بہتر ہے مرنے سے بہتر ہم خود ہی مر جائیں۔ تو یہ سارے آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں۔ اس کے لیے 10 بندے منتخب کیے جاتے ہیں، یہ تقریباً 960 ہوتے ہیں تعداد میں، اور 10 بندے باقی سب کو قتل کرتے ہیں، اور پھر باقی کے جو 10 بندے ہیں وہ 2 بندے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر کے، اور آخر میں خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ اس طرح یہ سارے مر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے کہ 133 اے ڈی کا جب ٹائم آتا ہے تو ان کا ایک اور ریوالٹ کرتے ہیں یہودی۔ اب آخری ریوالٹ ہوتا ہے ان کا یہ رومنس کے ساتھ۔ ان کا لیڈر بار کھبا ہوتا ہے، یہ وہ پہلا بندہ تھا جنہوں نے یہودی نے اس کو اپنا مسیحا بنایا تھا، یہ کہتے تھے یہ ہمارا مسیحا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بار کھبا جب جنگ کرتا ہے تو یہ بھی ہار جاتا ہے اور اس کو بھی قتل کر جاتا ہے اس جنگ میں۔ اس کے قتل کے بعد یہودی چونکہ یروشلم کو انہوں نے مکمل تباہ کیا ہوا تھا تو وہاں پر وہ نیا شہر بناتے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں، وہاں پر اپنی سڑکیں، اپنے مکان، اپنے عبادت خانے، اپنا پوری ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں وہ پہ، اور یروشلم کی بجائے اس کا نام ایلیا کیپٹولینا رکھ دیتے ہیں۔ ایلیا کیپٹولینا رومن سٹی تھا، اور اسی دوران جو ہے کرسچینٹی بھی بہت، اب یہودی تو نکل گئے، ٹھیک ہے، اور کرسچنس کو تھوڑا زیادہ آزادی مل جاتی ہے اور وہ زیادہ پریچنگ شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران جو ایک کانسٹنٹین تھا، یہ رومن امپائرر تھا، اس نے یہ 306 سے 337 تک اس نے یہاں پر حکومت کی تھی، اور یہ جب یہاں پہ حکومت کرتا ہے تو یہ ایک حکم نامہ اس نے جاری کیا تھا ایڈکٹ آف ملن کے نام سے۔ اس حکم نامے کے اندر اس نے بتایا کہ بھئی آج کے بعد کوئی کسی عیسائی
को कत्ल नहीं करेगा, ना उसको जेल में डालेगा। ईसाइयों को इसने रिलीजियस राइट्स दिए और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया। इसके अलावा इसने जो यहाँ पर रहने वाले थे ईसाई पादरी, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी, उनके बाद खाने बनवाए, उनको बहुत ज़्यादा इसने सपोर्ट किया। तो इसकी सपोर्ट की वजह से क्रिश्चियंस में बहुत ज़्यादा पावर आ गई, पॉलिटिकल पावर मिल गई, वो अदालतों तक और पॉलिटिकल अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट करने लगे थे। लेकिन होता ये है कि कुछ साल बाद इसको रियलाइज होता है कि ये जो क्रिश्चियंस हैं इनका अपना कोई एक खास नजरिया नहीं है, इनका मजहबी रिलीजन जैसे हमारा एक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, तो इनका कोई भी खास नहीं है। तो अब तकरीबन क्रिश्चियनिटी के 313 साल बाद, मतलब इतने साल गुजर चुके हैं, अभी तक क्रिश्चियंस को पता ही नहीं है कि भाई हम हैं कौन। तो वो फिर इनकी एक काउंसिल बनाता है जिसको काउंसिल ऑफ नाइसिया कहते हैं। इसमें इनके जो सारे बड़े बड़े, कोई कहता था जीसस खुदा है, कोई कहता था खुदा का बेटा है, कोई कहता था गॉड फादर है, ठीक है। तो फिर ये इन सब के बड़े हर एक जो नुमाइंदा है उसको पकड़ता है, उनके साथ बैठता है। ये तुर्की के अंदर नाइसिया में ये काउंसिल हुई थी, इसलिए इसको नाइसियन क्रीड कहते हैं, नाइसियन काउंसिल कहते हैं। वहां पर जो डिसीजन एक निकला था, फाइनल डिसीजन कि भाई इनका नजरिया क्या है, तो उनका जो फाइनल डिसीजन है उसको नासियन क्रीड का कहते हैं, नासियन कंक्लूजन कहते हैं। और इसके बाद फिर जो है इनको जब नजरिया मिला तो ये और ज्यादा तेजी से फैलने लगे। और इसने जो चर्च ऑफ सेपुलकर बनवाया था जिस जगह पे ये जीसस को क्रूसीफाई करने की कोशिश की गई, और ये वो चर्च है जहाँ पर आज भी ईसाई अपनी इबादत करने जाते हैं। इस मकाम की वजह से वो ईसाई अपने लिए यरूशलेम की सरजमीन को मुकद्दस समझते हैं। यहाँ पर जीसस पैदा हुए, जहाँ पर उनको क्रूसीफाई किया गया, यहाँ से क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू हुई। और फिर इसके बाद 380 में एक बाकी फिर जितने एम्परर्स आते हैं, रोमन एम्परर, वो सारे सारे क्रिश्चियंस थे। उनमें से एक थियोडोसियस था 380 में। ये इसने फिर क्रिश्चियनिटी को, पहले इनका पेगन रिलीजन था, अब इनको इसने स्टेट ऑफ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी को एज स्टेट रिलीजन बना दिया था कि यही हमारा स्टेट रिलीजन है। उसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है। इस दौरान 571 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन में आ चुके हैं, और अपनी नबूवत के 40वें साल अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक मिशन दिया जाता है, और उस मिशन का नाम इस्लाम है। वो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है कि जो दुनिया में मौजूद सारे पॉलिटिकल निज़ामों की नफी करता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस निज़ाम की तालीम अपने साथियों तक देते हैं, और फिर उनके साथी वो निज़ाम लेकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर अफवाह वो नाफिज करवाते हैं। और यही निज़ाम लेकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के सिपा सलार, उनके जानशीन सहाबी उबैदा इब्न अल-जराह रज़ियल्लाहु अन्हु 644 एडी में बिसीज कर लेते हैं, यरूशलेम का मुहासरा कर लेते हैं। और फिर कुछ 4 माह तक मुहासरा किए रखते हैं, और फिर जो उस टाइम पे रोमन एम्परर था वो फिर दावत देता है कि आप अपने खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर आएं, उनके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, मुज़ाकरात साइन करेंगे, और उसके बाद यरूशलेम जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। फिर उमर फारूक आते हैं, और वो मंजर ऐसा होता है कि उनका गुलाम जो है वो उनके ऊंट पर सवार है, और उमर फारूक ऊंट की रस्सी पकड़कर अपने एक सादा से लिबास में, जिस पर कीचड़ भी लगा हुआ है और पूरे वक्त के जो उस पर रेत और मिट्टी के आसार हैं उनके सफर के, वो भी नजर आ रहे हैं। और वो इतने कॉन्फिडेंट से वो खलीफा चलते हुए आके इनसे एग्रीमेंट साइन करते हैं, और फिर यरूशलेम मुसलमानों के हवाले कर दिया जाता है। उस एग्रीमेंट में ये होता है कि ईसाइयों को मजहबी आज़ादी दी जाएगी, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदियों को भी वापस आने का कहते हैं कि वो भी वापस आ सकते हैं और अपनी इबादत कर सकते हैं, वहां पे आबाद नहीं हो सकते, इबादत कर सकते हैं। और इस तरीके से ये यरूशलेम की सरजमीन मुसलमानों के हवाले कर दी गई। और उमर फारूक ने फिर यहाँ पर मस्जिद अक्सा उस वक्त टूट फूट का शिकार थी। यहाँ पर जो ईसाई थे वो यहूदियों को गुस्सा दिलाने के लिए कचरा फेंकते थे, कचरा खाना बनाया हुआ था उन्होंने। और उनके मुकद्दस मकाम था ना ये मस्जिद अक्सा और ये माउंट टेम्पल सारा यहूदियों का, तो ये इनको गुस्सा दिलाने के लिए यहाँ पर कचरा फेंकते थे। फिर उमर फारूक ने खुद वो सारा कचरा साफ करवाया और सारा वो मुनज़्ज़म करवाया,
यहाँ पर मस्जिद अक्सा की वो बनाई, मरम्मत करवाई। और उसके बाद फिर जब उमैयद बादशाहत आ जाती है तो यहाँ पर वो जो अब्दुल मालिक थे, अब्दुल मालिक बिन मरवान, ये यहाँ पर फिर अपनी बादशाहत कायम करते हैं और मस्जिद अक्सा की नए सिरे से तामीर करते हैं। पहली दफा अरबिक को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज करार देते हैं। यहाँ पर इस्लाम का कानून राइज करते हैं। यहाँ पर तामीर के और बहुत सारे काम करते हैं और डोम अफराक बनवाते हैं। और इस तरीके से फिर उनके बाद अब्बासिड कैलिफेट में खलीफा अल मंसूर की यहाँ पर हुकूमत होती है और 800 एडी का टाइम यहाँ तक रह जाता है। इसके बाद हमारे कंक्लूजन में हमने भी देखा कि पॉलिटिकल इवेंट्स जो भी यरूशलेम की सरजमीन पर हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वहां पर इटसेल्फ आना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वाकया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वहां से माइग्रेट, वहां से भेजे जाना की जो कंस्पायरेसी थी वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल वाकया था। मूसा अलैहिस्सलाम का एक्सोडस वापस यहूदियों के साथ यरूशलेम में आना वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंसिडेंट था। फिर मोनार्की कैसे सबसे पहले कायम कायम हुई, तालूत को किंग बनाया गया, ठीक है। उसके बाद दाऊद और सुलेमान ने किस तरीके से यरूशलेम में एक निज़ाम कायम किया और उसके बाद किस किन किन बाहर की जो हुकूमतें थी, बाहर के जो रूल्स थे, असीरियन रूल थे, बाबिलोनियन था, पर्शियन था, हेलेनिस्टिक था, रोमन था, ठीक है। इन सब ने यहाँ पर आके रूल किया और किस किस तरीके से इन के रिलीजन थे, यहूदियों का, फिर पेगन क्रिश्चियनिटी, इन सब के रिलीजन की यहाँ पर छाप मौजूद है। ये अपने यरूशलेम को अपने लिए किस किन किन वजूहात की बना पर मुकद्दस समझते हैं। माउंट टेम्पल की वजह से यहूदी और इनकी मुकद्दस सरजमीन है, इनकी प्रोमिस लैंड है। और जो ईसाई हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम के वो सारे वाकयात की वजह से और क्रिश्चियनिटी के वहां से फैलने की वजह से। और फिर मुसलमान इसलिए कि मुसलमानों के जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की शब यहाँ पर लाए गए, यहाँ पर उन्होंने तमाम पैगंबरों की इमामत करवाई और इसी मकाम से वो सातों आसमानों पर ले जाए गए थे। इस वजह से मुकद्दस मकामात है और फिर मुसलमानों का ये किबला अव्वल भी समझा जाता है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस ड्यूरिंग मुस्लिम, अब जब मुस्लिम रूल आता है तो इस हिस्से पर बिल्कुल इसी तरह दाऊद और किंग अलैहिस्सलाम के टाइम की तरह यहाँ पर फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मुस्लिम रूल जब होता है तो ये बहुत एक मनज़्ज़म और एक खूबसूरत शहर बनता है और तजारत का बहुत बड़ा मरकज बनता है। दैट्स इट।